बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनको बैचेस लगाए और वज़ीर आज़म का जो फैसला था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाए। देखिए, जो फील्ड मार्शल है वो 5 स्टार जनरल होता है। अब बहुत से लोग जो ये खबरें बना रहे थे, जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इस ओहदे पर नहीं देखना चाहते थे या जिनके पेट में मरोड़े उठ रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तो जी फील्ड मार्शल बन गए और फील्ड मार्शल के बाद जो आर्मी चीफ का ओहदा है वो खाली हो गया, तो फिर आर्मी चीफ किसको बनाया जाएगा। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आर्मी चीफ ही फील्ड मार्शल होता है। जब अयूब खान साहब ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया था तो वही आर्मी चीफ थे ना, वही अफवाज पाकिस्तान को लीड कर रहे थे फ्रंट फुट पर, और उन्होंने खुद को ये एजाजी ओहदा दे दिया। और वो एजाजी ओहदा उन्होंने खुद इसलिए दिया था क्योंकि वो जबरी तौर पर आए थे। उन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कायम किया, पाकिस्तान में मार्शल लॉ का जो निफाज है वो अमल में आया। और पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें कि जो हमारे 4 जर्नैल हैं, जिसमें अयूब खान, याह्या खान, परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, ये 4 जर्नैल जो हैं इन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ का निफाज कायम किया। और पाकिस्तान में जो 34 से 35 साल ज़ाया हुए जमहूरियत के, वो मार्शल लॉ के एतबार थे और बड़े सख्त एतबार थे। आज तो पूरी अफवाज पाकिस्तान को, पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुसलमान को फ़ख्र है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जैसा एक इंटेग्रिटी वाला शख्स जो इस अफवाज पाकिस्तान को सरबराह के तौर पर फ्रंट फुट पर लीड कर रहा है, जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी है, जिसने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसने दुश्मन को 4 निशाने चट कर दिया है, उसको इस कामयाबी पर कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2025 की जंग जीती है, इस कामयाबी पर उस इंटेग्रिटी वाले शख्स को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया गया। और ये फैसला पूरी कौम का फैसला था। देखें ना, आर्मी चीफ ने कहा कि पूरी कौम का मुझ पर ट्रस्ट है, पूरी कौम ने मुझ पर एतमाद किया और ये जो एतमाद है इसको कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। इस एतमाद को, इस मोहब्बत के रिश्ते को हमेशा कायम रखा जाएगा। और जो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा मिला, ये ओहदा इस बुनियाद पर दिया गया कि आर्मी चीफ ये डिजर्व करते थे। आर्मी चीफ जो है वो वाकई में, सर, ये आप कह सकते हैं कि वो ये डिजर्व करते थे कि उन्होंने भारत जैसे एक दहशतगर्द मुल्क को उसकी जुबान में जवाब दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को भी इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह किया। उन्होंने सियासी क़यादत को भी इस हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स दी। और फिर वो फ़ौज पाकिस्तान से जो हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए जवान हैं, जो हमारे वहाँ पर सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनसे भी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेते रहे और उनसे पूछते रहे कि बताओ क्या सूरत हाल है। लेकिन वो ये इसलिए डिज़र्व करते हैं क्योंकि सर वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर फ्रंट फुट पर लीड कर रहे थे और उन्होंने दुश्मन की कमर तोड़कर दिखाई। भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, 2025 की जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है और ये शिकस्त भारत को सदियों याद रहेगी। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मारंग बलोच भारत की प्रॉक्सी है। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उस हवाले से भी बात करूंगा। सबसे पहले जो आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया है, इस हवाले से खबर यह है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुश्तरका तौर पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा। जनरल आसिम मुनीर ने दोनों को सैल्यूट पेश किया। वो बैचेस लगाए जाते हैं, बैचेस लगाकर फिर वो स्टिक पकड़ाई जाती है। फिर जिस तरह से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आर्मी चीफ के साथ खड़े थे फील्ड मार्शल के, तो फील्ड मार्शल ने उनका इस एतमाद का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने उनको दाद पेश की कि सियासी क़यादत जो है वो अस्करी क़यादत के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ी हुई और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर ये अज़म किया कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इसी तरह वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं
اور آج کی تقریب بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت نے دشمن کے خلاف شاندار فتح حاصل کی۔ میں فیلڈ مارشل کی قیادت کا معترف ہوں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل نے عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان روابط کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینا قابل فخر لمحہ ہے، جبکہ مجھے اس کی منظوری دینے کی خوشی ہے۔ فوج پاکستان نہ صرف دشمنوں کا غرور خاک میں ملا چکی ہے بلکہ اپنی سرحدوں کا بھی دفاع کر چکی۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان نے نہ صرف دشمن کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملایا بلکہ سرحدوں کا بھی ڈٹ کے دفاع کیا۔ پھر صدر مملکت نے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینا قابل فخر لمحہ ہے۔ آج کی تقریب قومی خدمات کے اعتراف کی شہادت دے رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہے تھے بطور افواج پاکستان کے سربراہ کے، انہوں نے دشمن کو اس کی زبان میں جواب دیا۔ سر یہ تو ایک تھی بڑی اچھی خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آرمی چیف کو بیچز لگا دیے گئے ہیں، فیلڈ مارشل کو باقاعدہ طور پر بیٹن آف فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ یہ تو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے، بلوچستان میں خسدار کے قریب چیک پوسٹ پر جو سکول وین میں حملہ ہوا۔ بلوچستان کے علاقے خسدار میں زیرو چیک پوسٹ کے قریب جو سکول وین کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، اس میں 3 جو معصوم بچیاں تھیں وہ شہید ہوئیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ تو اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہ صرف بھارت کے کپڑے اتارے، بھارت کا فاشسٹ اور گنونا اور گندا اور گھٹیا اور بےہودہ چہرہ پوری امت مسلمہ پوری قوم کے سامنے بے نقاب کیا، بلکہ مارنگ بلوچ جیسی دہشت گرد کلدم تنظیموں کے گنونے چہرے کو پوری قوم کے سامنے اس کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ کون سی پراکسیز ہیں، انڈیا کی کون سی پراکسیز ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ایلیمنٹس کو فروغ دے رہی ہیں، جو پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلا رہی ہیں، جو پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو، پاکستان کی خوشحالی کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی خود مختاری کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے مکمل بریفنگ دی اور بتایا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے کون سے خطرات لاحق ہیں، کس جگہ پر دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، کون سے پلیسز کو ٹارگٹ کیا، دہشت گردوں نے کن جگہوں کو اپنا ہدف بنایا، اور اس کے بعد وہی دہشت گرد جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو مذہب کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ جو بلوچستان کے حقوق کے ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں، یہ جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بھارت کی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے امن کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی خوشحالی کو، پاکستان کی سلامتی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت کسی خوش فہمی میں بیٹھا ہے، کسی غلط فہمی میں بیٹھا ہے کہ اگر وہ سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تو پاکستان اس پر خاموش رہے گا، پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے، ایسا ماریں گے کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وفاقی سیکرٹری آغا خرم کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پہلے بھی مارا تھا پھر ماریں گے، بھارت کو جارحیت کا شوق ہے تو پھر کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مینٹلی طور پہ تیار ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ امن کی بات کرو گے، امن کا جواب امن سے ملے گا، بندوق کی بات کرو گے، بندوق کا جواب منہ توڑ جواب ملے گا، اور ایسا جواب ملے گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں صدیوں یاد رکھیں گی۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ یہ جو مارنگ بلوچ جیسی دہشت گرد کلدم تنظیمیں جو دہشت گردوں کی لاشیں اٹھا کر کوئٹہ کے سول اسپتال سے لا کر اس کے بعد دھرنے میں بیٹھ گئی اور پھر کہتی ہے کہ جی دیکھو بلوچستان کے ساتھ بڑا ظلم، وہ بلوچستان کے اندر جو کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا،
اس دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے مارنگ بلوچ نے دہشت گردوں کی لاشیں جن کو واصل جہنم کیا گیا فوج پاکستان کی طرف سے، ان کی لاشیں کوئٹہ کے سول ہسپتال سے پکڑی اور دھرنے میں جا کر احتجاج کر رہی ہے کہ جی دیکھو جی مظلوموں کو مار دیا گیا۔ سر یہ دہشت گردوں کی پاکسیز ہیں، یہ مارنگ بلوچ، یہ ہر بریار مری، اس کے بعد یہ جو ہے یہ سمی بلوچ اور اس قسم کے اور بہت سے ملیٹنٹس اور بہت سے دہشت گرد تنظیمیں، کلدم تنظیمیں جو پاکستان کے امن کو، پاکستان کی خوشحالی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کا بلوچستان پر پورا فوکس ہے، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کا مرکز اور محور ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں ہم نے بھارت کے گھنونے عزائم کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اس کو بری طرح شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف جب فوجی کارروائی کا فیصلہ کر رہا تھا تو بھارت کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کے معاشرے میں تقسیم ہے۔ وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور پھر دیکھ لیا بھارت کو کوئی غلط فہمی ہے، سیز فائر ہوئی ہے، جو وجوہات ہیں وہ ابھی دور نہیں ہوئی۔ ہمارا سکھوں سے گہرا تعلق ہے، پاکستان میں کرتارپور کھلا ہے، سکھوں کو کون نہیں آنے دے رہا، یہ اپنے حاضر سروس جنرل کو لا کر اسے جھوٹ بلواتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کرتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ برا نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت گاہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ یہ حماقت نہ کرنا کہ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد فوج بھیجی ہوئی ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو پکڑا گیا، سکھوں پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر اپلائی کیا۔ پانی کے حوالے سے وزیر اعظم نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم حکومت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ پانی روک دیں گے۔ انہوں نے بھارت کو کہا یہ پاگل ہے نا جو کہہ رہے ہیں پانی روک دیں گے، روک کے دکھاؤ، اگر بات کی ہو تو روک کے دکھاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں مانگنے مارنگ بلوچ آئی، دہشت گردوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی گئیں۔ مارنگ بلوچ کون ہوتی ہے لاشیں مانگنے والی؟ انہوں نے سوال کیا کہ مارنگ بلوچ کون ہے لاشیں مانگنے والی؟ بھائی کہ تم کون ہو کہ تم کوئٹہ کے سول ہسپتال میں جا رہی ہو اور وہاں سے دہشت گردوں کی لاشیں مانگ رہی ہو؟ دہشت گردوں کی پراکسی ہے مارنگ بلوچ، دہشت گردوں کی سہولت کار ہے مارنگ بلوچ۔ انہوں نے کہا کہ مارنگ کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، وہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے اور بلوچستان یکجہتی کمیٹی سے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ان کے ڈی این اے اور شناخت کراتے ہیں، ان میں آدھے تو مسنگ پرسنز کی فہرست میں ہوتے ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جو پیغام ہے کلیئر کٹ کہ معافی کوئی نہیں ملنی۔ بھارت کسی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں مبتلا ہے، بھارت کو اس کی زبان میں جواب ملے گا اور ان کے دہشت گردوں کی پاکسز جو پاکستان کے اندر ہیں، جو بھارت کے اندر ہیں، جو را جیسی خفیہ ایجنسی جو بھارت کے اندر کام کرتی ہے اور پاکستان کے اندر ملیٹنٹس کو آپریٹ کرتی ہے، ان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد